बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विशाल नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, एक तरफ पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं तो दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार पाक भारत जंग बंद करने का तज़किरा करके मोदी के ज़ख्म ताज़ा कर रहे हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में एक बार फिर तब्दीली लाई जा रही है और आलमी बैंक सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को भारी नुकसान पहुँचने के बायस रवां माली साल महंगाई की शरह 7.2% रहने की पेशगोई कर रहा है। इस बढ़ती महंगाई में आवाम का गुजारा कैसे होगा, इस बारे हुकूमत को कोई एहसास है और क्या अवामी नुमाइंदे भी कुछ सोच रहे हैं, और क्या हुकूमत कोई अमली इक़दाम कर रही है या यूं ही सब अच्छा है कि ही आवाज़ लगाई जा रही है। इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने तीन सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब काजी अब्दुल बासित अलवी साहब और सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब राना जाहिद इकबाल साहब को मदऊ किया। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ जनाब काजी अब्दुल बासित अलवी साहब से ही करते हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात तातल का शिकार, क्या तालिबान रजीम की हरदर्मी पर पाकिस्तान भी डट गया है? जनाब काजी अब्दुल बासित अलवी साहब। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा मदऊ किया इधर। अच्छा, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो जिस तरह हम सब समझते हैं कि ये हमने एक किस्म का आस्तीन में सांप पाला, और आप देखेंगे अफगानिस्तान की जो खास तौर पे तालिबान की गवर्नमेंट है, ये बेसिकली बनाई किसने? अगर पाकिस्तान ना होता तो अफगानी जो है ये कभी भी सोवियत यूनियन की फोर्सेस को जो है ना वहाँ से अफगानिस्तान से नहीं निकाल सकते थे। और फिर इनको इनकी हर किस्म की सपोर्ट हमने की। कई दाइयों से 40 लाख से ज्यादा अफगान महाजरीन को हमने यहाँ संभाल के रखा, और रिजल्ट हमें जो है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं मिला। हमारे मुल्क में जो भी दहशत गर्दी हुई है वो सारी इनकी वजह से हुई है जी, ठीक है। और फिर हमारा जो गुर्बत में इजाफा हुआ है वो भी इनकी, क्योंकि ये हमारे रिसोर्सेज भी खाते रहे हैं, लेकिन हमने कभी इस चीज का इनको जो है ना हमने गिला नहीं किया और हमने इनको बिल्कुल भाइयों की तरह समझा है। लेकिन ये जो अब इनकी हटदर्मी देखें, दोहा एग्रीमेंट में तो इन्होंने जो है ना वो कहा था जी कि हम जो है फैसिलिटेशन जो है और सहूलतकारी खत्म करेंगे और सारा, लेकिन जो अभी इस्तांबुल में दोबारा जो मुज़ाकरात हुए हैं वहां आके इन्होंने हटदर्मी दोबारा हटदर्मी में आ गई, और कि जो है ना हम ये सहूलतकारी वगैरह और ये कैंप वगैरह उसमें खत्म करने में तावन नहीं कर सकते। अब ये देखें ये कितनी बड़ी सितमजरीफी है कि एक मुसलमान मुल्क है और वो जहाज भी कर रहा है वो मुसलमान मुल्क के खिलाफ, वो हमारे खिलाफ जो लड़ाई कर रहे हैं, ये ख्वारजी और ये टीएलपी और ये तालिबान, ये सारा गठजोड़ एक ही है ना, और वो हमें जो है वो हमारे खिलाफ जहाज कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी सितमजरीफी है। और वो दूसरा जो है भारत के साथ मिलके इनके वजीर जो है भारत के ट्रिप पे गए, और जब इन्होंने पहला हमला किया हमारे ऊपर तो उस वक्त उनके वजीर जो है वो भारत के ट्रिप पे थे, दौरे पे थे, और वहां पे से जाके इन्होंने प्लानिंग की और सारा। तो ये मामलात ये कि पाकिस्तान जो है वो, अब आप ये भी देखें कि जब से ये इशू हुआ है पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, मुकाबला किया है, तो उसके बाद से जो है पाकिस्तान में आपने नोट किया होगा कि दहशतगर्दी में खासी कमी आई, ठीक है जी, इंसिडेंट्स थोड़े कम हुए, ठीक है। तो इससे क्या चीज साबित होती है कि पीछे इसके कौन था, और उन पे जब सख्ती हुई है, उनकी दुम पे जब पांव रखा गया है, तो ये मामला जो है ना थोड़े बेहतर होना शुरू हुए। तो जाहिर है जब आप सीधी उंगली से घी नहीं निकाल सकेंगे तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो ये पाकिस्तान का जो है स्टैंस वो बड़ा अच्छा है, और इसमें उनको जो है वो थोड़ा समझना चाहिए था, वो नहीं समझ रहे। जब घर में भी आप किसी बेटे को बच्चे को जब समझाते हैं आराम से नहीं समझता तो उसके कान खींचने पड़ते हैं, तो कान खींचने तक नौबत आ गई है, और वो कान खींचने से ही ये जो बिगड़ा हुआ बच्चा है ये काबू में आएगा।
اچھا رانا زاہد اقبال صاحب، جب میز پر جو ہے وہ معاملات طے نہیں ہو سکے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب فیصلہ جو ہے وہ میدان میں ہی ہوگا اور میدان جنگ میں ہوگا، اور ہمیں جو ہے اب وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو کہ ان مذاکرات سے پہلے اختیار کیا گیا تھا؟ جی رانا زاہد اقبال صاحب۔ بہت شکریہ شاہد صاحب. اور شاہد صاحب واقعات نہیں دیکھیں، جنگیں بھی ہوتی ہیں تو آخر کار تو آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں پچھلے دنوں جو دوسری جنگ عظیم کا آخری وہ جو فوجی تھا فوت ہوا ہے، ڈیتھ ہوئی ہے اس کی، تو اس کا ایک ہی اس نے کہا تھا، اس نے کہا کہ جنگیں کبھی کوئی مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ زیادہ مسائل لاتی ہیں. تو اب دیکھیں مذاکرات بھی ہو رہے تھے، قطر بھی شامل تھا، بلکہ سعودی عرب کی کوشش بھی تھی دونوں ممالک بیٹھے ایک ٹیبل پر بات چیت کریں بجائے کہ جنگ و جدل کریں. لیکن افغانستان کا دیکھیں پہلے دن سے ہی خبریں ایسی آ رہی تھی کہ افغانستان کے جتنے بھی وہاں پہ مذاکرات کرنے والے افراد تھے ان کا غیر سنجیدہ رویہ تھا، وہ بالکل ہی مطلب وہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے. اور آپ دیکھیں جب قطر میں مذاکرات ہوئے خود سے افغانستان نے کہا تھا کہ جنگ بندی کی درخواست کر کے تو مذاکرات کی میز پر گئے تھے. تو تب بھی شاہد صاحب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی رائے یہی تھی کہ افغانستان والے لوگ جو ہیں مذاکرات یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی. ہر ایک کا تجزیہ کار یہی کہہ رہے تھے اور ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ وقت گزاری کے لیے ان کے پیچھے انڈیا آپ ان کو دیکھیں $1 ارب دے رہا ہے، ان کو تو ڈالر نظر آ رہے ہیں. اور یہ دوسری بات، یہ جو امریکہ، یہ جو بہت سارے ممالک ہیں وہ تو ادھر سے نکل گئے ہیں اور افغانستان کو تو نکالے کس نے، ان کو بھی بتایا، وہ ورنہ افغانستان کے لیے تھوڑی آئے تھے، وہ تو پاکستان کے لیے ساری کوششیں ہو رہی تھی، روس بھی یہی چاہ رہا تھا. لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں آگے مسلم امہ کا کیا حال ہے، کس طرح ہر طرف سے جوتیاں پڑ رہی ہیں، کس طرح ہر طرف سے دباؤ میں لایا جا رہا ہے، کس طرح. تو یہ بجائے یہ کہ یہ مل جل کے کوئی لایا عمل اختیار پہ جیسے سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، یہ افغانستان کو چاہیے تھا کہ ہم تو بڑا شاید سبھی کی یہ رائے تھی کہ جب وہاں سے امریکہ نکلا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے، افغانستان، پاکستان، ایران یہ مل کر ترقی کریں گے، مل کر آگے چلیں گے، کٹے تمام معاملات کو دیکھیں گے. لیکن دیکھیں کیا صورتحال بنی ہے. اب دیکھیں مذاکرات کو کس طرح میں مذاق ہی بنا دیا ہے. اور جب یہ صورتحال ہوگی تو آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کا نام افغانستان کو فائدہ ہے نہ پاکستان کو فائدہ ہے. اور یہ جنگ شاید ایسی نہیں ہوگی کہ افغانستانی ہمارے ساتھ ڈائریکٹ لڑ لیں گے، پھر وہی چھاپا مار کارروائیاں ہوگی جس کا نہ صرف ہماری اکانومی خراب ہوگی. اور آپ دیکھیں شاید میں بڑی دیر سے ایک بات کہہ رہا ہوں، میں مجھ سے یقین کریں 2-3 سال سے یہ بات کر رہا ہوں، دیکھیں وہ بات ثابت ہو گئی ہے. بالکل آپ کبھی غور کریں، یہی صورتحال تھی. اسی طرح انڈیا نے 71 میں بنگلہ دیش کو دیکھیں کھڑا کیا ہے اور کس طرح کاٹا ہے، پھر بالکل وہی صورتحال ہے. اور میں اپنے باب اختیار سے کہتا ہوں یہ ملک ہم نے بڑی قربانی سے حاصل کیا ہے، ہمارے باب اختیار نے، ہمارے باز داد نے یہاں پہ اس کے یہاں پر عزت کرتے ہوئے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. خدا را ہوش کے ناخن لے اس بات کو سمجھے. میں باہر یہ بات لکھی بھی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھ رہے، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو ان باتوں کا خیال کریں. رانا زاہد صاحب ہم اپنا کیا احتساب کریں؟ وہ جس کو ہم نے دودھ پلایا ہے 40 سال، جس کو اپنے منہ سے کھلایا ہے نوالا چین کے، وہ جو ہے وہ یعنی اس نے نمک حرامی کر لی ہے اور وہ اپنا نمک حلالی نہیں کر رہا ہے. اس میں ہم کیا کریں؟ اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، وہ پراکسی وار کا حصہ بنا ہوا ہے. جی اپنا الوی صاحب، اچھا رانا زاہد صاحب، الوی صاحب میرا خیال ابھی دوبارہ لنک ہوتا ہے اور وہ تشریف لاتے ہیں. جب جو مودی ہے وہ اس کے ساتھ جو ہم نے کیا دکھایا وہ بھول نہیں رہا ہے، وہ پراکسی وار کے لیے افغانستان کو استعمال کر رہا ہے. اور اس پراکسی وار کے نتیجے میں جو ہے اس خطے کا امن جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. اور اس پر جلتی پر جو چھڑکا جا رہا ہے، جو نمک مسالہ چھڑکا جا رہا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ چھڑک رہے ہیں بار بار جو ہے نا، وہ ان کو یاد دلا رہے ہیں مودی کو کہ تمہارے 7 طیارے جو ہیں نا وہ گرے ہیں. اچھا وہ ان زخموں پہ جب نمک پڑتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا
تو وہ پھر یہ پراکسی وار ہی لڑے گا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ شاہ صاحب دیکھیں، ہماری مسلح افواج نے، بھارت نے جب ہم رات کی تاریکی میں حملہ کیا تو ہماری مسلح افواج نے دیکھیں ان کو کیسا جواب دیا ہے. اب دیکھیں آج تک دنیا یہی سمجھتی رہی کہ بھارت کی طاقت ہے، پاکستان کچھ نہیں ہے. وہاں کے آپ دیکھیں وہاں پہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے تجزیہ کار بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہمیں تو چوٹی سمجھتے تھے وہ. اب دیکھیں ان کو ایک بڑا جواب ملا ہے. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستانی فوج تو بلکہ ہم سے بھی بڑھ کر ہے، وہ دلیری سے لڑتے ہیں. دیکھیں مسلمان کو تو پتہ ہے میں نے شہید ہونا ہے، وہ کس بات ہے، ہندو کیا سوچ رہا ہے وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں. وہ تو ویسے بھی دیکھیں منورنجن کی شوقین ہے وہ لوگ، ہم تو دیکھیں مسلمان ہیں. تو اب جب بھارت نے دیکھا کہ مجھ سے کچھ نہیں بن رہا تو یہ مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہی مسلم امہ ہے. یہ دیکھیں یہیں سے یہ غدار پیدا ہو، میر جعفر یہیں سے پیدا ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا حال کیا انڈیا نے کبھی بھی طالبان کو، دیکھیں جب امریکہ وہاں پہ تھا تو بھارت نے کس طرح طالبان کے بارے میں کیا ان کے خیالات تھے اور کس طرح. اب دیکھیں وہی بھارت ہے تو وہی طالبان ہے جو اس کی طرف ہو گئے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھارت کے پاس کوئی ایسا رستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم پاکستان کا کہیں جا کر مقابلہ کریں. تو اس نے یہ پراکسیز کے ذریعے شروع کر دیا ہے، ادھر بلوچستان میں کر دیا ہے. ادھر تلوی صاحب، بھارت پراکسی وار کے ذریعے نہ مذاکرات کامیاب ہونے دے رہا ہے، نہ ہی خطے میں امن لانے دے رہا ہے. اور اس پر جیسا کہ میں نے رانا زاہد اقبال صاحب سے پوچھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سونے پہ سہاگا کر رہا ہے کہ وہ بار بار ہر روز ہر نئے جہاں بھی وہ خطاب کرتا ہے، نمک پاشی کرتا ہے مودی کے زخموں پہ. وہ کہتا ہے ساتھ جو ہے نا جہاز گرائے، اور پاکستان بھارت کو کٹ رہا تھا، میں نے اس کو روکا. اب یہ جب یہ نمک پاشی ہوگی تو لازمی بات ہے کہ وہ پھڑپھڑائے گا اور وہ پراکسی وار، اور اس میں افغانستان اس کا حصہ بن رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی خاموش ہو جانا چاہیے، بس کر دینا چاہیے تاکہ یہ پراکسی وار کو تھوڑی سی رکے اور مذاکرات، یا پھر وہ جیسے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں اس وار کو تھوڑی دیر بعد روک سکتا ہوں، میں انہیں روک دوں گا اور ٹیبل پہ مذاکرات کے ذریعے یہاں بھی خطے میں امن لے کے آؤں گا. کیا پاکستان، افغانستان اور بھارت کو اب ٹرمپ کی جو ہے کاوش کا انتظار کرنا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان کا اور بھارت کا جو ہے نا، یہ تو پرابلم جو ہے وہ خاصا گمبھیر ہے. کیونکہ جی بھارت جو ہے وہ ابھی بھی اکھنڈ بھارت کے جو ہے نا وہ اس کے نظریات ہیں اور وہ خواب دیکھ رہا ہے، اور وہ اس نے ابھی تک دل سے جو ہے نا پاکستان کو تسلیم نہیں ہے. میں آپ کو آزاد کشمیر کی جی عرفان صاحب میرے تک کہ آواز وہ نہیں آ رہی. جی آزاد بولیے کشمیر بھائی کو جو صاحب. ہے وہ آزاد کشمیر کو جو ہے نا وہ پاکستان کا حصہ یا اٹانومس باڈی وہ جو ہے وہ نہیں سمجھتا. وہ ابھی بھی کہتا ہے جی کہ یہ ہمارا حصہ ہے، ہمارا حصہ ہے. اس نے رٹ لگائی ہوئی ہے اٹوٹا. دیکھیں لچک مذاکرات کی بات اس وقت آتی ہے جب لچک ہو دونوں فریقوں کے درمیان، یا کم از کم ایک تو تھوڑا پڑا جو ہے نا اس کا ہلکا ہو. ٹھیک ہے، پاکستان نے تو جہاں تک ہو سکتا ہے، پاکستان تو آپ کو پتہ ہے جی پرامن ملک ہے. یہ کبھی بھی جو ہے نا ہم نے ایٹم بم جو بنایا ہے وہ ہم نے آغاز نہیں کیا. جب انڈیا نے دھماکے کیے تو ہم نے مجبوراً اپنی جو ہے وہ ڈیٹرنس کو، اپنی لچک کو ہم نے جو بڑھانا تھا، اپنے دفاع کو مضبوط کرنا تھا. اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہو اور بھارت کے پاس ہو تو وہ ہمیں اس خطے میں رہنے دے سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ رسپانسو طور پہ کیا ہے، اس کے رسپانس میں کیا ہے. ہم نے ایگریشن کبھی بھی شو نہیں کیا. تو یہ جو ہٹ درمی ہو رہی ہے یہ بھارت کی طرف سے، اس یہاں کے حالات جو ہے نا اس خطے کے تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک بھارت اپنا رویہ چینج نہیں کرے گا. اور یہ جو ٹرمپ کر رہا ہے میرے حساب سے تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے کہ اس نے جو ہے نا تھوڑا سا اس کی کم از کم تھوڑا سا ہی آپ کہہ لیں کہ گردن میں سے سریا نکال دیا ہے مودی کے اور انڈیا کے. تو یہ اس کو بار بار یاد دہانی بھی کرا رہا ہے. تو اس لحاظ سے اچھا دوسرا ایک پوائنٹ جو میں آپ کو جو ہے نا میرے ذہن میں آ رہا تھا جب میں ادھر اس پروگرام میں شرکت کے لیے آ رہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی،
وہ تو مطلب اس کو ہمارے ساتھ اتنی زیادہ پنگیں بڑھانے کی اور اس کی کیا ضرورت ہے. تو اس کے پیچھے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں جو میرا ذہن کہہ رہا ہے وہ یہ ہے جی کہ پاکستان ایک مضبوط پاکستان جو ہے وہ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ مضبوط پاکستان جو ہے وہ دنیا کے مفاد میں ہے. ہم کمزور ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارے جو اسٹریٹجک ویپنس ہیں وہ کسی کے ہاتھوں میں بھی جا سکتے ہیں. یہ پوائنٹ جو ہے نا اس وجہ سے ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ہماری تعریف کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پوائنٹ کو ہمیں کیش کرانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ہمارے اوپر جو قرضے ہیں ہمارے اوپر جو مہنگائی ہے وہ ہمیں دور کرانی چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ میرے خیال میں اس پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں نا. تو میرا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ جو ابھی ہمارے پاس موقع ہے ہماری میرے خیال ہے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں جو اتھارٹی کہ پاکستان کے پاس جو ابھی موقع ہے وہ اس موقع کو کیش کرا سکتا. جی رانا زاہد اقبال صاحب, لازمی بات ہے کہ جیسی بات ہو رہی ہے ہمیں جہاں دوسرے اپنے اتحادیوں کی جو ہے اس پہ بات سننی ہے, ان کو ہم نے اپنے اس ہر معاملے میں ہم جیسے وہ ہمیں شامل کرتے ہیں ہم نے بھی انہیں شامل کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ سپر پاور ہیں اور کہ ملک کے ایک صدر ہیں اور وہ لازم جہاں انہوں نے 6-7 جنگیں رکوائی ہیں اسی طرح اس کو بھی جو ہے ٹیبل پہ مذاکرات کے لا سکتے ہیں اور لا کے اس کو حل کروا سکتے ہیں. اب ان کے مفادات کہاں تک آئیں گے اور کب آئیں گے اس کا جو ہے وہ انتظار کرنا ہوگا, لیکن اس وقت تک کے لیے ہم نے دہشت گردی کا تو خاتمہ کرنا ہے, ہم نے خطے میں قیام امن بھی رکھنا ہے اور اس کے لیے ہمیں خود مختار ملک کی حیثیت سے جو ہے وہ ہمیں اپنی کارروائیوں کو تو جاری رکھا. آپ اس کی تائید کرتے ہیں کہ خواجہ آصف نے جو کہا ہے کہ اگر ان کو کوئی غلط فہمی ہے افغانیوں کو یا طالبان رجیم کو, اصل میں تو وہ حکومت جو ہے وہ کوئی عوامی نمائندوں سے تو نہیں آئی ہے یا عوام نے تو ان کا انتخاب نہیں کیا, وہ تو خود ہی جو ہے ایک طالبان رجیم بنی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طالبان رجیم کو جو ہے ان کی تاریخ جو ہے وہ یاد دلانی پڑے گی اور اس دوران جب کہ ہم دوبارہ ٹیبل پر بیٹھیں ہمیں وہ کر گزرنا چاہیے؟ جی رانا زاہد اقبال صاحب. شاہ صاحب یہ تو ہے کہ افغانی جو ہے ان کو منہ کو خون لگا ہوا ہے, ان کو اب عادت پڑی ہے جنگ کرنے کی, ان سے ان کی سمجھے دال روٹی, میں تو یہ سمجھتا ہوں ان کی دال روٹی نہیں چلتی ہے. اور دیکھیں تھوڑی سی ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا, میں سمجھتا ہوں ان کو تو اب کافی دیر سے میری یہ اپنی ذاتی رائے ہے کہ ان کو سبق سکھانا بنتا ہے. یہ دیکھیں ہماری فوج مار رہی ہے, ہماری خواتین, بچے, بزرگ, جوان, دیکھیں یہ سمجھ نہیں رہے کہ یار یہ مسلم کنٹری ہے. اور اچھا دوسری بات جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو ایک بڑی خوش فہمی ہے, بلکہ میں غلط فہمی سمجھتا ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری جنگیں جیتی ہیں. مجھے آپ بتائیں افغانستان نے کون سی جنگ جیتی؟ کیا امریکہ سے جنگ جیتی ہے؟ سارا کھنڈر بنا دیا افغانستان کو اس نے, سارے افغانی مار دیے. آج اپنا شاہ صاحب یہ صورتحال ہے کہ افغانستان کے وہاں کے رہنے والے یا تو زیادہ تر بیرون ملک جا چکے ہیں یا وہاں رہنا نہیں چاہتے, جانا چاہتے ہیں. کیا یہ کو طالبان کی کامیابی ہے؟ کیا یہ ان کے لیے ان کا یہ بہترین ہے؟ ان کے لیے کوئی بالکل بھی نہیں. یہ بات طالبان کو سمجھنی پڑے گی, انہیں تھوڑا سا آگے آنا پڑے گا, ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کے ملک کے لیے بہتر ہے, کیا ان کے عوام کے لیے بہتر ہے, کیا ہونا چاہیے. اب انہیں چاہیے وہ جنگ و جدل سے نکلے, دنیا کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے چلے. انہیں ایک موقع ملا ہے, میرا خیال ہے یہ آخری موقع ہے. وہ آگے جو گزشتہ 1979 سے جیسے وہ بچتے چلے آ رہے ہیں اس کے ساتھ پاکستان کھڑا تھا, آج اس کے ساتھ پاکستان نہیں کھڑا, آج اس کے ساتھ امریکہ بھی کھڑا ہو جائے, یہاں سے انڈیا بھی کھڑا ہو جائے, یہاں سے اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو پاکستانی فوج ہے, پاکستانی ہمارے فوجی ہیں, وہ افغانستان کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. وہ ان سارے اس کے جو علاقے ہیں جو وہاں پہ جو ان کے میں کہتا ہوں گھاتے ہیں, وہ سب کو سمجھتے ہیں. یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا افغانستان کو. میں تو سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو عقل کرنی چاہیے,
اس کو تو چاہیے وہ پاکستان سے مل کر ساری دنیا کے لیے ایک ایسا ملک بن جائے جو سعودیہ کی حفاظت بھی کرے، ایران کی بھی کرے، عراق کی بھی کرے. وہ رانا صاحب جب اگر وہ سمجھیں گے اور عقل کا استعمال کریں گے اور حالات کا تقاضے کو دیکھیں گے تو کسی کی پراکسی وار کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ وہ اپنے خطے اور بالخصوص ایک جو موسن ہے اس کی قدر کریں گے اور اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ اپنے دشمن کے ساتھ، اس خطے کے دشمن کے ساتھ وہ چلنے کی کوشش کریں. اچھا، جہاں یہ خارجی مسئلہ ہے وہاں داخلی جو مسائل ہیں وہ بڑے جو ہیں وہ حوصلہ افزا نہیں ہے. آپ دیکھیں آئے روز کشمیر میں جو ہے، آزاد کشمیر میں حکومتیں بدلتی دکھائی دیتی ہیں. جو اصل عوام نے جن کا انتخاب کیا ہے، جی قاضی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی قاضی صاحب، یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، آپ تو مظفر آباد میں ہیں، وہاں کے بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، آپ حالات حاضرہ کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ آئے روز حکومت بدلتی ہے، یہ باریاں آپس میں لے رہے ہیں، عوام نے جن کا انتخاب کیا انہیں توڑا مروڑا جا رہا ہے، ان کو اقتدار دیا نہیں جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے قاضی عبدالباسط علوی صاحب؟ تھوڑا سا آزاد کشمیر میں جو سیاست ہے نا وہ پاکستان سے تھوڑی سی مختلف ہے. یہاں پہ پارٹی ازم بھی ہے لیکن پارٹیز کے مقابلے میں یہاں پہ برادری ازم جو ہے نا وہ زیادہ چلتا ہے. یعنی میں آپ کو اگر مظفرآباد کی بات کر دوں تو یہاں دو فیملی تھے، ایک راجا ہیں اور ایک چودھری ہیں. آپ پونچھ سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ سدن ہیں، سدوزئی ہیں. تو یہ جو ازم ہے نا یہ یہاں پہ زیادہ چلتا ہے اور پارٹی سسٹم جو ہے وہ مطلب اس کا اتنا زیادہ رول یہاں پہ نہیں. اور پھر جب برادری ازم کی بات آتی ہے تو آپ کے جو نظریات بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو پرسنل انٹرسٹ ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں، یا جو آپ کی ایسوسیشن ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ٹرائبس کے ساتھ، وہ آگے. تو یہ تھوڑے سے یہاں پہ ایشو، اور اسی ایشوز کو جو ہے نا لے کے جو ہمارے وزیر اعظم تھے وہ بڑے تھے، انہوں نے مختلف برادریوں کو اکٹھا کر کے تو وہ ابھی یہ سارا میرے حساب سے تو یہ سارا ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے، اس کے مطابق یہ ہو رہا ہے. اور ابھی جو ہے بس نئی حکومت جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ بن جائے گی. کچھ چیزیں جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی 5-6 مہینے کے بعد یہاں پہ الیکشن ہونے ہیں اور جو نئی گورنمنٹ آنی ہے وہ اس کا رول بڑا خاص ہوگا، کیونکہ آپ تو سمجھتے ہیں پاکستان کے آزاد کشمیر کے سیاسی معاملات. تو جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو مطلب ایک تو وہ ہیں جنہوں نے گورنمنٹ سنبھالنی ہے، جو باقی ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا جو بھی حکومت بنے اس کا انفلوئنس نہ ہو جو نئے الیکشن کیونکہ اصل جو معاملات ہیں وہ تو نئے الیکشن تک ہے نا. تو اس لیے یہ سارے معاملات جو ہے یہ پس پردہ طے ہو رہے ہوں گے کہ آپ نے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ 6 مہینے 7 مہینے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے، آپ نے ٹرانسفرز پوسٹنگز کس طرح کرنی ہے، یہ سارے معاملات. آپ سمجھتے کیونکہ ہیں قاضی عبدالباسط علوی صاحب کے نون لیگ نے اپنی جیبیں بھر لی ہیں آزاد کشمیر میں، اب پیپلز پارٹی کی باری آ گئی ہے اور اس میں حصے دار تحریک انصاف کو بھی توڑ موڑ کے بنایا جا رہا ہے کہ چلیں اس نے فنڈ نکالی ہیں، آپ بھی آئیں، آپ بھی فنڈ نکالیں اور جناب آگے پھر جو ہے جب الیکشن ہوں گے تو پھر دیکھ لیں گے مل جل کے حکومت بنانی ہے کہ علیحدہ علیحدہ بنے گی. یہاں پہ اس طرح تو وہ سسٹم ہے نہیں ہے نا. یہاں پہ تو زیادہ تر جو ٹرائبز والا میں نے آپ کو سنایا ہے کہ برادری نہیں، ازم نون والا لیگ کی حکومت اچھی بلی چل تو رہی تھی، وزیر اعظم ٹھیک تھے، کام کر رہے تھے، پھر انہوں نے یہ کیا الزام لگا دیا جی کارکردگی بہتر نہیں تھی، کام ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، لہذا ان کے خلاف اعتماد لائی جائے یا ان کو استعفیٰ دیا جائے. انہوں نے استعفیٰ اب تک دیا نہیں ہے، عدم اعتماد لائی جا رہی ہے. کیا یہ سارا کھیل ڈرامہ عوام کو دکھایا جا رہا ہے، کشمیری عوام کو؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ایشو ہوا تھا نا عوامی ایکشن کمیٹی کا، تو اس کا بھی جو ہے نا وہ رول تھا نا ان کے پیچھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا ان کی گورننس صحیح نہیں ہے چودھری انوار الحق صاحب کی. پھر یہ سارے معاملات مکس اپ ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے جو ہے نا یہ گورنمنٹ وغیرہ چینج ہو رہی ہے کہ ایک جو ہے نا ان کا بھی رول بیچ میں تھا عوامی ایکشن کمیٹی کے جو معاملات تھے.
تو یہ اس وجہ سے جو ہے. باقی یہ دیکھیں اگر پوری اسمبلی ختم ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جمہوری جو ہے نا سسٹم ہے جو پروسیس ہے وہ رول بیک ہو رہا ہے, کیونکہ سارا کچھ ابھی میرے حساب سے تو اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے اور کنٹرولڈ ہے, اور اس میں کیا مجھے کوئی سمجھتے ایسی ہیں کہ اچھا اس کے بعد جو پیپل پارٹی کی حکومت آتی دکھائی دے رہی ہے وہ آئے گی تو حالات بھی بہتر ہو جائیں گے آزاد کشمیر کے لیے, کوئی بہتر حکومت وہ آ کے کریں گے, کوئی گڈ گورننس لے آئیں گے اور عوام کو آزاد کشمیر کی عوام کو خوش کر لیں گے؟ یہ تو دیکھنے میں آئے گا, یہ جو حالات آگے جس طرح بڑھیں گے اسی وقت جو ہے نا ہمیں گراؤنڈ پہ چیزیں تو نظر آئیں گی, لیکن ابھی لوگوں کا پرسپشن یہ ہے کہ جس کی اکثریت ہے گورنمنٹ اسی کو ہی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو انوار الحق صاحب نے تو خیر ساروں کو ملا کے انہوں نے ایک مضبوط کسی گورنمنٹ بنائی تھی, لیکن ابھی جو ہے ابھی کی جو صورتحال ہے وہ بالکل حقیقی صورتحال ہوگی کہ جس کی اکثریت ہوگی وہی حکومت بنائے گا. اور اس میں جو ہے وہ ابھی تو یہ ہے کہ 6 مہینے کا عرصہ ہے, اور ابھی تو یہ مجبوراً بھی سیاستدان ڈیلیور کریں گے ہی کریں گے, سارے کریں گے, کیونکہ 6-7 مہینے کے بعد یہاں پہ الیکشن ہونے ہیں, اور ابھی 1-2-3 مہینے میں یہ پروسیس شروع ہو جائے گا, کیمپینز وغیرہ اور یہ سارا سسٹم شروع ہو جائے گا. تو ابھی تو انہوں نے مجبوراً جو ہے نا یہ سیاستدانوں نے وہ کرتے, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کے دور میں سیاستدان تو وہ جو ہے نا عوام کے بھائی بن جاتے ہیں, بڑے ساتھ پر ہوتے ہیں, اور جو الیکشن ختم ہوتے ہیں تو وہ غائب ہوتے ہیں, جس طرح گدھے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ سسٹم جو ہے نا ابھی یہاں پہ مطلب یہ اسٹارٹ ہے, انہوں نے ابھی اپنے آپ کو شو کرنا ہے, کیونکہ عوام جن کو دے گی ایک تو برادری بھی ہوگا اور ساتھ جس کسی نے تھوڑا بہت ڈیلیور کیا ہوگا تو پھر اس کا بھی بہر ہوگا. اچھا رانا ابھی تو جو ہوگا 6 مہینے کا جو عرصہ ہوگا وہ اپوزیشن بھی اپنا آپ بتائے گی اور گورنمنٹ بھی اپنا آپ, ٹھیک ہے, لیکن ہم تو کیونکہ یہ یہ دعا ان کی گو رہیں مجبوری گے, ہے. لیکن ہم یہ دعا گو رہیں گے کہ یہ ملی بھگت سے باریاں نہ لی جائیں, عوام کے جو حقیقی منتخب نمائندے ہیں انہی کو حکومت دی جائے اور وہی حکومت چلائیں, چاہے وہ آزاد کشمیر ہو, چاہے وفاق پاکستان کا ہو, یا صوبائی حکومتیں ہوں, کوئی بھی ہوں. یہ جو پروسیس ہے نا اس کے مطابق تو یہ جو ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کے مطابق تو یہ حقیقی نمائندگی ہے نا, جو آپ کے پاکستان میں بیٹھے ہیں, جو پنجاب میں بیٹھے ہیں, جو ادھر بیٹھے ہیں, یا تو ہم نظام کو چینج کریں نا, اس میں اصلاحات لے کے آئے. جو کرنٹ ہمارا سسٹم ہے اس کے مطابق تو یہ حقیقی نمائندے ایوان کے اندر سے جو اور کس نے اصلاحات لانی ہے سر؟ انہوں نے ہی لانی ہے, یہ لائیں گے جب یہ خود عوام کے ووٹ سے نہیں آئیں گے, یہ 45-47 سے آئیں گے, یا کسی بھی سپورٹ سے یا سرپرستی سے آئیں گے, مسلط کیے جائیں گے عوام پہ, تو پھر وہ کہاں اصلاحات لائیں گے؟ انہوں نے تو اسی راستہ, بڑا آسان راستہ مل گیا ہوا ہے, وہ گیٹ نمبر بس یاد کرتے ہیں اور ادھر سے آ جاتے ہیں, اور عوام کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو آ گئے ہیں نا ان کے ساتھ چلنا ہے. جی رانا زاہد اقبال صاحب, وہ ہمارے چاہے آزاد کشمیر کے ہوں عوامی نمائندے, یا چاہے پاکستان کے ہوں یا صوبائی حکومتوں کے ہوں, سارے کے سارے آ تو جاتے ہیں لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں سوچ رہے. ہمارا جو ہے عالمی بینک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اب سیلاب جو آیا تھا نا اس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے آپ کو 7.2 ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آگے, اب آگے ہی کم نہیں تھی, اب 7.2 ہو جائے گی, تو پھر یہ بتائیے کہ کیا حال ہوگا, آٹا کس طرح بکے گا, پیاز ٹماٹر ادرک عوام کہاں سے لیں گے, کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے اور کیا بچوں کو کھلائیں گے, کہاں سے فیس دیں گے, کہاں سے کیا ہوگا؟ ہم تو کاشتکاروں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, جنہوں نے ہمیں گندم, جنہوں نے کپاس, یہ سارا کچھ کر کے دینا ہے, نہ ہم ان کو. کسان پٹ مرا ہے کہ مجھے 600 جو ہے وہ گندم کی جو ہے وہ 4500 کر دی جائے, گنا 600 روپیہ کر دیا جائے. ہم جناب اس طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں, ہم کسان کی سن ہی نہیں رہے ہیں, کھادیں بڑھا دی, ہر چیز بڑھا دی ہوئی ہے, تو وہ کیسے آپ کو ڈیلیور کرے گا؟ ہم صرف 23 روپے بجلی کی قیمت کر کے صنعت کار کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ہوں جناب تسی مہنگائی ختم کر دے, وہ کہاں کریں گے, کیسے کریں گے؟ 23 روپے بجلی سے مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ جی فرمائیے رانا زاہد اقبال صاحب.
جی شاید صاحب پہلے تو میں تھوڑا سا وہ کشمیر کے والے سے آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے، شاید صاحب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جتنے بھی وہاں کے نمائندے ہیں، عوامی نمائندے ہیں جو جیتے ہیں الیکشن، وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں، آج پیپلز پارٹی میں، کل نون لیگ میں، آج پی ٹی آئی میں ہے، یہ خدا رہا یہ وہ بھی کچھ عقل کریں کہ ان کے دیکھیں ووٹوں میں ووٹ دیتے ہیں، وہ ان کے مسائل کی بات کریں، وہ تو بالکل نہیں، وہاں کا تو بیڑا غرق ہوا ہے۔ کشمیر کے جو سیاسی لیڈرز ہیں یا جو حکمرانی کر رہے ہیں وہاں پر، اس کا تو بالکل بیڑا غرق ہوا ہے، سبھی ایسے بھاگے پھرتے ہیں پارٹیوں میں۔ تو اب خدا رہا دیکھیں حکومت کو بھی یہ چاہیے، حکومت کو، آپ نے بھی داخلی مسائل کی بات بھی کی تھی، تو شاید صاحب یقین کریں داخلی مسائل پہ اب زیادہ توجہ دینی پڑے گی، کیوں جیسے آپ نے بات کی ہے، دیکھیں جس طرح کے حالات انڈیا سے چل رہے ہیں، جس طرح کے افغانستان سے ہمارے ہو چکے ہیں، یقین مانے ہمیں یہ فارم 47 اور 45 میں تفریق کرنی پڑے گی، ورنہ خدا را عوام سے، عوام کی ہمدردی حاصل کرے، پہلے عوام کو یونائٹ کرے، عوام کو متحد کرے، عوام کو ایک عوام کی بات کرتے ہیں، کوئی عوام کی بات نہیں سنتا، نہ عوام بھی نہیں سنتی۔ یہ قاضی عبدالباسط الوی صاحب اصلاحات کی بات کرتے ہیں، نہ عوام سنتی ہے نہ حکمران سنتے ہیں، ہم تو چسکے والی مثالوں والی باتیں سنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب کون کس کے ساتھ بھاگ گیا ہے، کون کس کو بھگا کے لے گیا ہے، کس نے فراڈ کیا ہے، ہمارا سب سے علاقے کا سب سے بڑا بدماش کون ہے، وہ مر گیا ہے کہ جی گیا ہے، اس کی فکر ہمیں لگی ہوئی ہے عوام کو۔ عوام مجھے بتائیں آپ کی بات سنتی ہے؟ میں دیکھتا ہوں آپ کے ویور کتنے آتے ہیں، آپ کو کتنے سنتے ہیں۔ قاضی باسط الوی صاحب کی سنتی ہے؟ کوئی بھی نہیں سنتی ہے۔ کیوں؟ یہ عوام کی آپ دونوں بات کر رہے ہیں، ہم بھی عوام کی بات، ہمیں تو نہیں کوئی سنتا، ان کو سنتے ہیں سر جو ٹیوی بٹ کی، گوگی بٹ کی بات کرتے ہیں، جو جناب کسی فنکارہ کی بات کرتے ہیں، آرٹسٹ کی بات کرتے ہیں، کوئی جناب جو ہے وہ کسی کو ساتھ زیادتی جنسی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ایسی باتیں جو ہیں جب ہم ان باتوں مسالے والی خبر یا سیاسی باتیں سنتے ہیں، جناب عمران خان آزاد ہو رہے ہیں، یا نجومیوں کی باتیں سنتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ نجومی جو ہے وہ کہہ رہا ہے عمران خان پرسوں آزاد ہو رہا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ رجیم بدلنے والی ہے، جناب نئی حکومت آنے والی ہے۔ ہم تو یہ باتیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں، کھانے کو ہمیں مل نہیں رہا، ہمیں کھانے کی فکر نہیں ہے کہ کیوں نہیں مل رہا، ہم اس کے لیے کیا کریں، ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ جناب کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے۔ ہم نجومیوں، ڈبہ پیروں اور ان کے وارداتوں کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بھوکے پیٹ بیٹھ کے، بچے ہمارے رو رہے ہیں لیکن ہم ڈبہ پیروں کی باتیں سن رہے ہیں، تو کیسے اس راحت آئیں گی، کیسے نظام میں بہتری آئے گی؟ رانا زاہد اقبال صاحب آخری سوال۔ بالکل اپنا شاہ صاحب جس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن شاہ صاحب اس کو بدلنا پڑے گا۔ شاہ صاحب اب عوام کا ٹائم ختم ہونے کو، میں مہنگائی کی طرف آ جاتا ہوں، آپ نے جو سوال کیا تھا پہلا، وہ یہ شاہ صاحب دیکھیں، آج میں نے 400 روپے کلو مٹر لیے ہیں، امیجن کریں، جو یہ جس کو ہم شلجم کہتے ہیں نا، جو کھاتا بچے کھاتے نہیں، کہ آپ کو پتا اکثر ہمارے بچپن میں ہم بھی نہیں کھاتے رہے، وہ بھی 200 کلو روپے بک رہا ہے، اور 400 کلو تک ٹماٹر چلا گیا، لوگوں نے ٹماٹر ڈالے ہانڈی میں چھوڑ دیے۔ اور دیکھیں اب کیا ہے، اب اس وقت جو سب سے بڑا میرے خیال میں مسئلہ ہے سیلاب کے بعد، جیسے کہ IMF کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، سب سے بڑا یہی مسئلہ ہوگا کہ ہمیں اس وقت اناج کا مسئلہ ہو جائے گا، ہمیں گندم ایک تو اس وجہ سے ہوگا کہ سیلاب آ گیا، ابھی وہاں پہ دلدل ہے، میرے خیال وہ اس کی بجائی بھی نہیں ہو سکی، آج کل کوئی دن جا رہے ہیں اس کے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا ریٹ پراپر نہیں ہے، آپ دیکھیں جو ریٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے رکھا ہے، یا جس طرح گورنمنٹ آف پنجاب نے یا ہماری حکومت نے پچھلے سال کاشتکاروں سے جس طرح گندم لی ہے، اس سے مجھے نہیں لگ رہا، وہ بیچارے رول گئے ہیں پچھلے سال، اس طرح مجھے لگ رہا ہے گندم کی بہت شارٹیج ہوگی، اور وہ ایک اور مسئلہ ہو جائے گا۔ تو مہنگائی کے جیسے آپ 7.5% کہہ رہے ہیں، یقین کریں مہنگائی روز مجھے نہیں پتا یہ کس پرسنٹیج سے آپ بتا رہے ہیں، میرے تو قاضی عبدالباسط الوی صاحب کا لے لیں، ٹائم بڑا تھوڑا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رانا صاحب بھی بڑے درد دل سے عوام کے لیے لکھ رہے ہیں، ہم بھی لکھ رہے ہیں، آپ بھی لکھتے ہیں، بولتے بھی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ لکھنا، یہ جو ہم دستک دے رہے ہیں، جو ہم زنجیر عدل ہلا رہے ہیں، جو ہم صدائیں دے رہے ہیں، یہ کہیں سنوائی ہو رہی ہے؟ کوئی اس کو سن رہا ہے؟ عوام پہ کوئی اثر ہو رہا ہے اس کا؟ جناب قاضی عبدالباسط صاحب مختصر پلیز۔ ہاں جی بالکل، میرا تو یہ خیال ہے کہ جو ہے نا ہمارے اندر جو ہے وہ جمہوریت اور جو اس کے
پروسیس ہے اس میں تھوڑا سا ہم پیچھے ہیں، لیکن یہ جو شعور آ رہا ہے ہمارے اندر، اور ساتھ خاص طور سے یہ سوشل میڈیا ہے، کوئی بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو فوراً سوشل میڈیا پہ تو اویئرنیس آ رہی ہے. میں تو اس بارے میں خاصا جو ہے نا پرامید ہوں کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ معاملات، کیونکہ ہم دیکھیں جہاں پہ جو دنیا جو ہے اس میں موبائل ٹیکنالوجی اور یہ جو میکینک کام میں وہ بہت عرصے پہلے آئی تھی اور ہم کافی لیٹ اس معاملے میں آئے، تو ہم جو ہے انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کا جو اب جو صورتحال جو آج کل کا سینیریو ہے اس میں آپ دیکھیں پراکسی وارز ہے اور یہ سارے معاملات ہیں، تو آپ کو ویجیلنٹ اور آپ کو اس میں کافی تیز ہونا ہوگا، اور یہ تیزی جو ہے آپ کی عوام میں بھی جو ہے نا وہ تیزی آئے گی، اور اسی طرح جو ہے نا یہ ملک آگے جائے گا. مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے جو ہم نے جو مقابلہ کرنا ہے، اور ہم نے جو انڈیا کی پراکسی وار کا مقابلہ کرنا ہے، یہ ہر بندے کے لیول پہ ہوگا، ہر بندہ اپنا رول اس میں ادا کرے گا. اقبال صاحب اور قاضی عبد الباسط علی صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، بات وہی ہے کہ ہمیں صرف حکومت کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ہم نے اصلاحاتی ایجنڈے کی طرف نہیں دیکھنا ہے، بیسکلی عوام کو خود بدلنا ہے، اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہے. جب ہم اپنی فکر نہیں کریں گے، جب ہم اپنی بات نہیں کریں گے، جب ہم اپنی بات نہیں سنیں گے، ہم یہ توقع رکھیں گے کہ ہمارے مسائل درینہ جو ہے وہ حل ہو جائیں تو کیسے ہو جائیں گے، جبکہ ہم اپنے مسائل کو ہی اجاگر نہیں کرتے، ہم اپنے مسائل کے بارے میں ڈسکس ہی نہیں کرتے، ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، دوسروں کے مسائل کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور ان کے تدارک کے لیے جو ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ یار ان مسائل کا جو بڑے بڑے جو حکومت کے مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے، خارجی مسائل کا کیسے حل ہوں گے. بالخصوص ہمیں نیچے سے جو ہے اپنی رویوں میں تبدیلی لائے تھے ان مسائل کو حل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں حکومت کے ساتھ، فیصلہ سازوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا. ہم جب تک خود کھڑے ہو کے اپنے مسائل کے تدارک کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے اور یہ توقع رکھیں گے کہ کوئی ہمارا مسئلہ حل کرے گا، تو یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. ناظرین، اس سوچ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.